पाकिस्तान का किरदार भी इस हवाले से सामने आया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो शायद पहले लीडर थे जिन्होंने जो पीस पैक्ट, जो पीस डील डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने लाई गई है उसको सपोर्ट करते हुए वो सोशल मीडिया पर दिखाई दिए हैं। लेकिन जहां पर हमने इस मसले के हवाले से, इस डील के हवाले से, इसके निकात के हवाले से जो 20 पॉइंट्स हैं उस पर बात करनी है अहमद, हमने ये भी देखा कि आज ही के दिन इजराइल की जानिब से मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों की जान ले ली गई है और वो सिलसिला, वो जुल्म, वो जेनोसाइड जो गजा में जारी है उसमें एक लम्हे का, एक पल का सुकून जो है, एक पल का पॉज नहीं आया। यकीनन नीलम, ये जो तमाम मामला अब सामने आया है और इसमें हम ये वाज़िया हो रहा है कि तमाम ही जो पार्टीज़ हैं वो अपनी पहले जो उनकी साबका पोजीशंस थी उससे कुछ ना कुछ पीछे हटी है। और बिल्कुल जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नेतन्याहू और सदर ट्रंप की, उससे पहले अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया था ऑफिशियल्स की जानिब से कि हो सकता है इस माहिदे में से कुछ चीज़ें जो हैं वो फ़लस्तीनियों को बुरी लगें और कुछ हैं जो इसराइल को भी बुरी लग सकती हैं। तो बहरहाल जो सदर ट्रंप का एक पहले प्लान सामने आया था जिसमें तमाम गज़ा के शहरियों को वहाँ से बेदखल करके कोई गालबन जन्नत बसाने का उनका प्लान था, ये अब जो सामने आया है इस पे इख्तलाफात हो सकते हैं। इसके ऊपर अब कुछ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल पहली पोजीशन से ये मुख्तलिफ है। और डॉक्टर उसामा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप इस माहिदे को कैसे देखते हैं? अगरचे 20 नुकात बहुत तवील हैं, लेकिन अगर मुख्तसरन आपसे पूछना चाहें तो किस तरह से आप इस माहिदे को देखते हैं? बहुत शुक्रिया अहमद और नीलम आपका। अगर 2 साल की जंगबंदी, 2 साल की जंग को देखें और इस जंगबंदी के माहदे को देखें तो मैं समझता हूँ कि ये माहदा जो है हमास की फ़तह है। हमास की फ़तह इन मायनों में है कि जंग जिन बुनियादों पर शुरू की गई थी 7 अक्टूबर को, हमास की जानिब से ये दावा किया गया था कि उसके 2 मुतालबे हैं, एक तो गज़ा के मुहासरे का ख़ात्मा और दूसरा जो है वो अपने कैदियों की रिहाई। और 8 अक्टूबर को जब इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया हमास के ख़िलाफ़, तो उन्होंने 3 बातें रखी कि गज़ा के ऊपर मुकम्मल इसराइली कंट्रोल, हमास का ख़ात्मा और अपने कैदियों की बज़ोर क़ुव्वत रिहाई। अब हम इस बैलेंस शीट को अगर देखें तो हमास जो है वो दोनों बातों को मनवाने में कामयाब रही है। पहले उसने 2 डीलों के ज़रिए अपने कैदी छुड़वाए और अब ये जो ग्रैंड मुआहदा हुआ है अमन का, इसके अंदर भी कैदियों की रिहाई की शिक मौजूद है। अगर हम बेंयामिन नेतन्याहू के दावे को देखें तो उसको देख लीजिए आप कि गज़ा को वो ज़म नहीं कर सके इसराइल में, जो उनका दावा था। दूसरी जानिब वो ये कहते थे कि हमास का ख़ात्मा, तो उसी हमास से वो मुज़ाकरात करने पे 2 दफ़ा मजबूर हुए और 3 दफ़ा ये डील हुई। और चौथी चीज़ जो उन्होंने बताई थी, जो सबसे अहम थी, कि बज़ोर क़ुव्वत अपने कैदियों की रिहाई। तो इस 2 साल के अरसे के अंदर वो कोई एक कैदी भी ज़िंदा या मुर्दा बज़ोर क़ुव्वत रिहा नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको देखें तो हमास जो है वो बैलेंस शीट के अंदर इस वक्त फातह के तौर पे उभरी है, लेकिन वो कि उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं, उनकी तरफ नुकसान बहुत हुआ है। तो इसका मवाजना नुकसान से भी करें तो आप उस सूरत हाल में भी हमास जो है इस जंग की फातह के तौर पे सामने आई है। मैं समझता हूँ कि ये मुआहिदा जो है हमास की एक फतह के तौर पे देखा जाना चाहिए। डॉक्टर उसामा, ये भी बताएं कि इसमें ये कहा गया है कि उनसे हथियार जो हैं वो ले लिए जाएंगे और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का रोल होगा, फिर उसका भी नहीं होगा, फिर बैनुल अक़वामी जो कमेटी है वो इसकी निगरानी करेगी, फिर फोर्स भी वहाँ पर जा सकती है। इंडोनेशिया के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि वो 20,000 फ़ौजी वहाँ पर भेजने को तैयार हैं। ये जो 20 पॉइंट्स हैं, ठीक है, देखने में बड़े तवील और जामे लग रहे हैं कि सिस्टमेटिकली पहले एड है, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्यूचर की बात की गई है। ये इम्प्लीमेंट हो भी सकते हैं इतने फेजेस में? इतना इजराइल जो कि 1 सेकंड के लिए भी पॉज नहीं लेता बॉम्बिंग में और वहाँ पर फ़लस्तीनियों को मारने में, क्या वो इतना हौसला रखेगा? और उसके सामने रीबिल्डिंग फेज़ होगा, उसके सामने अहले गज़ा दोबारा से उठेंगे, फिर एक मौके पे जाके फ़लस्तीनी रियासत की बात होगी, क्या वो इस मुआहदे को चलने देगा? अगर आप मुझसे एक लफ्ज़ में पूछना चाहेंगी कि मुआहदे को चलने देगा, तो मैं नहीं समझता ये मुआहदा देर पा होगा। जिस तरह ओस्लो मुआहदा और बराहिमी मुआहदा नाकाम हो गए, इस मुआहदे को भी बहरहाल नाकाम ही होना है। और इसकी बुनियादी वजह जो है वो इसराइल की हठधर्मी है।
اوسلو معاہدے اور براہیمی معاہدے کے باوجود اسرائیل نے نہ صرف اپنی سیٹلمنٹس کو بڑھنے سے نہیں روکا، بلکہ جو اوسلو معاہدے میں جس بات کی گارنٹی دی گئی تھی کہ فلسطینی ریاست کے قیام، اس کی جانب بھی اسرائیل نے کوئی پیش قدمی ہونے نہیں دی۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ اگر انٹرنیشنل فورسز یہاں پر آتی ہیں اس خطے کے اندر اور اسرائیل ان کے اوپر بمباری کرتا ہے یا غزہ کے اوپر بمباری کرتا ہے، وہ صورتحال بہت مختلف ہوگی اس سے کہ وہ حماس کے اوپر بمباری کرے۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اس کے اندر کہ جو گارنٹرز ہیں پھر ان کو پکڑا جائے گا اور ان کی بھی بات سامنے آئے گی، اور دوسری جانب اگر فوج موجود ہوگی تو فوج سے فوج کا مقابلہ ہوگا، اس سے بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پوچھیں کہ یہ معاہدہ کتنے عرصے چلے گا تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے چل جائے۔ اس کو میں جنگ بندی کا معاہدہ کہتا ہوں، میں اس کو کوئی حتمی معاہدہ نہیں کہتا۔ جس طرح ہم نے 2 جنگ بندی کے معاہدے پہلے دیکھے، تو یہ 108 سال پرانا قضیہ ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ 2004 سے پہلے جو غزہ تھا وہ بھی اسرائیل کا حصہ تھا۔ 2004 میں غزہ کو اسرائیل نے چھوڑا ہے مزاحمت کی وجہ سے، تو اب دوبارہ غزہ جو ہے وہ اسرائیلی محاصرے سے نکل کر آ گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امید کی کرن ہے، اور انٹرنیشنل فورسز کی موجودگی میں اس طریقے سے بے دریغ بمباری یا وحشیانہ کارروائیاں اسرائیل کے لیے ممکن نہیں رہیں۔ اور کچھ جو گھڑیاں ہیں سکون کی، وہ غزہ کی عوام کو، فلسطینی عوام کو میسر آ پائیں گی۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب آغاز میں جو اس کو حماس کی فتح کہا، وہ یقیناً جو اسرائیلی بھی بہت سارے افراد ہیں وہ اسی طرح سے اس کو پورٹرے کر رہے ہیں، اور ان کا ایک اس میں سے کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کو اپنے وزیر اعظم کی پسپائی قرار دے رہے ہیں۔ ہم تو بہرحال کسی کی بھی فتح اور شکست اس کو نہیں کہہ سکتے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو امن ہے اس کو موقع ملے گا، اور جس طرح سے قربانیاں دی ہیں غزہ کے عوام نے، بچوں نے، عورتوں نے، خواتین نے، ان کی اب قربانیوں کا ثمر ملے گا، اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس سے ان کو نجات ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا اچانک سے اس منظر میں آنا، کیونکہ ٹھیک ہے پاکستان کا جب افغانستان کے تناظر میں گفتگو ہوتی تھی اس کی ایک سینس بنتی ہے، کشمیر کے تناظر میں، انڈیا کے تناظر میں، لیکن اچانک سے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں، اور پھر خاص طور پہ اب جیسے گزشتہ روز جب صدر ٹرمپ اس بات کا اعلان کر رہے تھے اس میں بھی انہوں نے پاکستان کا ذکر بھی کیا، اور پھر آج وزیر خارجہ نے اور جو نائب وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک طویل پریس کانفرنس بھی کی، اپنا جو موقف ہے وہ بتایا، اس کا تمام بیک گراؤنڈ بھی بتایا۔ تو پاکستان کو اچانک سے اس معاملے میں آپ جو اس کی انٹری ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ احمد دیکھیں، یہ قضیہ 108 سال پرانا ہے، اور پاکستان اس قضیے میں براہ راست نصف صدی سے زیادہ سے متعلق ہے۔ 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں میں جب عرب ممالک سارے پلین ہو گئے تھے تو کون مدد کے لیے آیا تھا؟ پاکستان ہی آیا تھا نا مدد کے لیے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے 6 اکتوبر اور 15 اکتوبر کو بار بار، 9 اکتوبر اور 15 اکتوبر کو جو بار بار بیان دیے ہیں اس میں پاکستان کا نام لیا ہے، کیٹاگوریکلی نام لیا ہے۔ تو پاکستان اس قضیے میں سے دور تو ہے جغرافیکلی طور پہ، لیکن اس سے سب سے زیادہ متعلق پاکستان ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس معاملے کے اندر موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا، اور پاکستانی فورسز کی سعودی عرب تک موجودگی اور دفاعی معاہدے کے تحت موجودگی، کوئی ڈھکے چھپے موجودگی نہیں، دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب میں موجودگی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کو اس معاہدے میں شامل کرنا ناگزیر تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کے اوپر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاہدے کے، کیونکہ ان کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، قطر اور سعودی عرب کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، تو ان تینوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاہدے کی شقوں کے اوپر عمل درآمد کی ذمہ داری بھی قبول کریں۔ اور پاکستان اس معاملے کے اندر ایک کیٹلسٹ ہے، گو کہ وہ پیچھے سے اس معاملے کے اندر موجود ہے، لیکن پاکستان اس معاملے سے کسی ایک دن بھی غیر متعلق نہیں رہا اور نہ آئندہ رہے گا۔ ڈاکٹر اسامہ، پاکستانی حکومت کا جو اس پہ کردار ہے، آپ انٹرنیشنلی اس کو جیسے بھی دیکھا جا رہا ہو، آپ بھی اس کے اوپر تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن ملک کے اندر، پاکستان کے اندر اس حوالے سے اس وقت بہت زیادہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کا سودا کر لیا، اور بڑی ہارش سٹیٹمنٹس اور اس طرح کی تنقید بھی سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پاکستان نے اپنے قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو فلسطین پر موقف ہے اس حوالے سے کوئی ایک سٹیپ پیچھے لیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جو فاطمہ بھٹو ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، پیلسٹائن کے لیے بڑی آواز بھی اٹھاتی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میرا پاسپورٹ جو ہے، پاکستانی پاسپورٹ، وہ آج تک بھی یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ ہر جگہ
اپلیکیبل ہے تو پاکستان کو 2 ریاستی حل کے لیے بھی نہیں ماننا چاہیے. بہت سارے لوگ پش کر رہے. تو پاکستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, جماعت اسلامی بھی آواز اٹھا رہی ہے, باقی پارٹیز بھی, جسٹیفائڈ ہیں وہ آواز اٹھانے میں؟ دیکھیں, ایک تناظر تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 2 ریاستی حل اس فورم کا مطالبہ ہے کہ جس کے اندر پاکستان موجود ہے, جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں. کیونکہ یہ بائنڈنگ ہے تو پاکستان اس سے انحراف نہیں کر سکتا. پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم 2 ریاستی حل کو نہیں مانتے. دوسری بات یہ کہ پاکستان آیا اسرائیل کو تسلیم کر لے گا, یہ ایک الگ معاملہ ہے. یعنی کہ 2 ریاستی حل کی قرارداد UN سے منظور ہوئے عرصہ گزر گیا, لیکن بہت سارے ممالک نے فلسطین کو تسلیم نہیں کیا, اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے, چند ایک میں, جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں. تو 2 ریاستی حل کی بات کرنا اقوام متحدہ کے فورم کی بنیاد کے اوپر یہ الگ معاملہ ہے, اور اسرائیل کو تسلیم کر لینا یہ ایک بنیادی طور پہ بالکل ہی الگ معاملہ ہے. پاکستان کے اندر بہت ساری مہم جوئی اس حوالے سے ہو چکی ہیں, پرویز مشرف کے دور سے لے کر عمران خان کے دور تک, اور اب دوبارہ اس کی جب بازگشت سنائی دی جا رہی ہے تو پاکستان اس کو کیٹاگوریکلی انکار کر رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. جہاں تک بات ہے کہ پاکستانی حکومت کے سفارتی محاذ کے اندر, تو آپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی دیکھ لیا اور باقی بھی اقوام متحدہ کے ہر فورم میں دیکھ لیا کہ اگر کسی کا مقابلہ اسرائیلی سفارتکار کا ہو رہا ہے تو پاکستانی سفارتکار سے ہو. تو پاکستان اس حوالے سے بالکل فرم ہے, اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سمجھتا ہوں بہت سارے عرب ممالک کے مقابلے میں بہت اچھی ہے. تو پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہا, اور پاکستان اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے سے پہلے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. یہ معاہدہ ضرور اس بات کی بنیاد رکھے گا کہ فلسطین, جو کہ کل تک ایک اجنبی مملکت تھی, 151 ممالک میں اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے, لہٰذا پاکستان اور دیگر ممالک کے اوپر اس کے اوپر دباؤ ضرور آ سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر یا پاکستان کی حکومت کے موقف کے اندر کوئی بھی ایسی بات موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو معاملہ ہے, اب ہم نے دیکھا کہ جو قطر نے اور ایجپٹ نے بتایا کہ جو تجاویز ہیں وہ بھیج دی گئی ہیں حماس کو, اور حماس کی جانب سے بھی ابھی تک اگرچہ کچھ کہا تو نہیں گیا حتمی, لیکن یہی کہا گیا کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اس کا جائزہ لیں گے. اور قطر نے بھی دوبارہ سے ایک دفعہ اپنی جو ثالثی ہے اس کا کردار نبھانے کی بات کی ہے, اور اس کے ساتھ آج قطر کی جانب سے ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو دوحہ میں اب مذاکرات ہوں گے اس میں ترکی بھی شریک ہوگا, اور ترکی بھی آن بورڈ ہے ان مذاکرات میں. تو یہ اس ترکی کی شمولیت کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کے خیال میں اب حماس جو ہے وہ کیا اس کا جواب دے گی؟ کیا اس کے پاس یہ حق ہے ابھی بھی کہ کچھ جو شکے ہیں ان کو وہ مسترد کر دے یا ان میں ترامیم کا کہہ سکے؟ جی احمد, پہلی بات یہ ہے کہ حماس کیا اس کو مسترد کر دے گی. مجھے نہیں لگتا کہ حماس اس کو مکمل طور پہ مسترد کرے گی. کچھ شقوں پہ ان کا اختلاف موجود رہے گا, اور ڈونلڈ ٹرمپ جس قسم کے آدمی ہیں وہ کوئی بھی ایسے معاہدے کا اعلان نہیں کرتے جس کے اندر حماس کی رضامندی یا ان کا عندیہ شامل نہیں ہوتا. تو کچھ معاملات تو ایسے ہیں کہ جس کے اوپر شائبہ ہو سکتا ہے, خاص طور پہ حماس کو غیر مسلح کرنا اور ٹونی بلیئر کی غزہ کے اندر موجودگی. یہ 2 متنازعہ معاملات ہیں جو ابھی بھی حماس کی جانب سے اس کے اوپر تھوڑی سی ریزسٹنس آئی ہے. تو بہرحال حماس کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے. قبل از وقت کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہوگا, لیکن یہ اس بات کی انڈیکیشن ضرور ہے کیونکہ حماس نے کیٹاگوریکلی اس معاہدے کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے, تو شاید حماس اس کے اندر کچھ ترامیم کر کے یا کچھ باتیں اپنی منوا کے اس کو منظور کر لے. جہاں تک بات ہے ترکیہ کی, تو ترکیہ ہی اصل میں 1917 میں جو ہے وہ فلسطین کا حاکم تھا جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے, اور ترکیہ اس خطے کے اندر یعنی کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو قرب و جوار کے اندر سب سے بڑی ملٹری فورس اس وقت ترکیہ کی اور مصر کی ہے. مصر کے اوپر تو خیر کوئی بھی اعتبار نہیں کر سکتا, لیکن ترکیہ کے اوپر بہرحال ریلائنس کیا جاتا ہے. تو اسرائیل بھی یہ چاہے گا کہ ترکیہ کو کسی طریقے سے آن بورڈ لیا جائے, کیونکہ اس کے سفارتی مراسم اسرائیل کے ترکیہ کے ساتھ بھی موجود ہیں. تو ترکیہ اس کے اندر ایک میڈیشن کا کردار مزید نبھا سکتا ہے. تو ترکیہ کی شمولیت اس معاہدے کو آگے تک لے جانے میں ایک کارگر ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر اسامہ, جو آکیوپائڈ ویسٹ بینک ہے
جو اور قابض علاقے ہیں ان کے حوالے سے کچھ زیادہ اس میں بات نہیں کی گئی، اور اس میں پہلے سے ہی انیکسیشن کا عمل جاری ہے جس کے اوپر برطانیہ اور امریکہ بھی تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ کیا اس حوالے سے بھی کچھ مزید اس میں پوائنٹس ایڈ ہونے چاہیے کہ وہاں پر بھی اسرائیل اپنی پوزیشنز پر واپس جائے، اور وہاں پر بھی یہ جو زور زبردستی کر کے زمینوں پر دیہاتوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں ان میں کمی لائی جائے؟ نیلم دیکھیں، ابھی تو جنگ بظاہر جو ہیوی جنگ شامل تھی، یعنی کہ بہت زیادہ گھمسان کی جنگ شامل تھی، وہ غزہ میں تھی۔ ویسٹ بینک کے اندر اس کے مقابلے میں پرتشدد کارروائیاں کم تھیں۔ اب جبکہ 151 ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا ہے، تو بہت سارے ممالک کا بشمول برطانیہ کا اس بات پہ اسٹانس ہے کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ سے قبل کی باؤنڈریز کے اوپر فلسطین کو بسایا جائے، فلسطین کی مملکت کو شامل کیا جائے۔ اب جب اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے اور فلسطین کو بطور ریاست مانا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ وہی ہوگا کہ جنوبی کنارے کے اندر جو سیٹلمنٹس ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اقوام عالم کو ان کے معاہدے اور ان کی جو کارروائیاں ہیں جو انہوں نے فلسطین کے حوالے سے کی ہیں ان کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہر معاہدے کے اندر پری 1967 بارڈرز کی بات کی گئی ہے، تو اس کی بحالی کی جد و جہد اس معاملے کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو ابھی غزہ کی جنگ بندی ہے، اور دوسرا مرحلہ پھر ویسٹ بینک یا جنوبی کنارے کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ دونوں دو مختلف کنٹرولز کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر بھی ایک یونیفائڈ کمانڈ کی ضرورت ہے تاکہ اس معاملے کو بہتر طور پہ ڈیل کیا جا سکے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل آخر میں یہ بتا دیجیے گا، یہ جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ٹونی بلیئر صاحب کا بھی نام اس میں آ رہا ہے، کل تو صدر ٹرمپ نے جو بات کی اس سے یہ تاثر بھی آیا کہ وہ، بلکہ تاثر کیا آیا اس میں انہوں نے کہا بھی کہ وہ اس تمام پروسیس کی نگرانی کریں گے، اور پھر جو انٹرنیشنل ایک اتھارٹی ہوگی وہ معاملات کو چلائے گی۔ تو یہ جو ایک گھمبیر سی چیز بنائی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں کیا یونائٹڈ نیشن کی اپروول کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی، یا از خود جو فری کین ہے وہ ایک اتھارٹی بنا کے، یا فری کین بھی کیا جو ایک فریق ہے، یا امریکہ اور اسرائیل مل کے ایک اتھارٹی جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے فلسطین کے اوپر؟ دیکھیں، یہ نیا ڈیل پیکج نہیں ہے۔ 1917 کے بالفور ڈکلریشن کے بعد 1922 کے اندر اس وقت کی اقوام متحدہ، جس کو لیگ آف نیشن کہا جاتا تھا، اس نے فلسطین کو جو ہے برطانوی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں دیا تھا۔ تو 1922 کے بعد 2025 کے اندر پھر صورتحال وہی ہے کہ 103 سال کے بعد پھر دوبارہ ایک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی بات کی جا رہی ہے، اور طرفہ تماشا یہ ہے اس دفعہ پھر برطانوی وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا نام زیر گردش ہے۔ تو بہرحال یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، کوئی ایک نئی بات نہیں ہے، لیکن اس صورتحال کے اندر جبکہ اسلامک فورسز وہاں پہ شامل ہوں گی، جبکہ 7 اور یا 5 اسلامی ممالک کی گارنٹی اس کے پیچھے شامل ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1922 کے لیگ آف نیشن کے معاہدے کی طرح تو ہے، لیکن اس سے بہرحال ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہے۔ اگر اسلامی ممالک کے اندر اتنی قوت ہوتی کہ وہ بطور طاقت اسرائیل کو روک سکتے، تو شاید اس ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی بھی ضرورت نہیں پیش ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا تو جو کردار ہے وہ دن بدن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی نظر آئیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تو بالکل بھی اعتبار ہے ہی نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز میں۔ تو اگر جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں یہ تانا دیا تھا کہ جنگیں تو میں رکوا رہا ہوں، یونائٹڈ نیشنز کیا کرتی ہے، تو پھر اگر خود یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اب یونائٹڈ نیشن، اب یہ سیز فائر بھی اگر یونائٹڈ نیشنز کے بغیر ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کیا کام رہ جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔